नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के उस हिस्से की जानिब आ गए हैं जो बेशक हम सब के लिए रहनुमाई और निजात का ज़रिया है। बेशक तफसीर कुरान पाक से ही हम राह रास्त पर आ सकते हैं और यही पैगाम हक़ है। नाज़रीन मोहतरम, तो इसलिए अभी चलते हैं पैगाम हक़ की जानिब और शर्फ हासिल करते हैं कुरान पाक की तफसीर सुनने का। और यहाँ आपसे हम इजाज़त भी तलब करते हैं कल तक के लिए। कल आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन मोहतरम, फ़हम कुरान के सफ़र की आज 22वीं मंजिल अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा रहा है। किताब हक़ के 22वें पारे का आगाज़ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे और आपके घर से मुतल्लक़ एक अहम हकीकत के बयान से हुआ। इस हकीकत का ताल्लुक़ है अज़वाज मुतहरात के एक ख़ास स्टेटस के साथ, उनके ख़ास मकाम और मर्तबे के साथ। कुरान मजीद ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी मुअज़्ज़म की ख़वातीन खाना, दूसरी ख़वातीन में से कोई औरत तुम्हारी मानिंद हो ही नहीं सकती। यह है उनका स्पेशल मकाम और मर्तबा। और जाहिर है यह मकाम और मर्तबा उन्हें क्यों मिला, या निसा अन नबी कह करके इसकी तरफ इशारा फरमा दिया, क्योंकि अब तुम्हारा ताल्लुक नबी के घर के साथ हो गया है, नबी के हरम के साथ हो गया है। इस निस्बत ने तुम्हें बुलंद बना दिया है, आली बना दिया है, एक स्पेशल वक़ार और मर्तबा अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया है। लेकिन आगे इस स्टेटस को मशरूत करते हुए फरमाया कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगी तो मिलेगा क्या। फरमाया कि तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार बनी रही और अमाल सालिहा बजा लाती रही तो अल्लाह ताला उसे अजर 2 गुना अता फरमाएगा। यानी एक आम उम्मत का फर्द जब कोई नेकी का काम करे, उसे उस नेकी के काम पर, कार खैर पर जितना अजर और जजा मिलेगी, अज़वाज मुतहरात को इरशाद फरमाया गया कि तुम्हें अल्लाह उससे डबल और 2 गुना अजर अता फरमाएगा, इसलिए कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा ख़ास है। निस्बतों के एहतराम के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये महल ख़ास तौर पर हमें दावत फ़िक्र देता है। इस पर हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए। बिल्कुल आगाज़ में ही आया ततहीर सूरह अहज़ाब के अंदर और 22वें पारे की इब्तदाई आयात में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत को तहारत की सनद अता फरमा दी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, वो तुमसे हर किस्म की नापाकी को रोक रखना चाहता है और चाहता है अल्लाह कि तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने, आले रसूल, खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम की एक ख़ास अज़मत है जो अल्लाह ताला ने उन्हें तहारत की सूरत में अता फरमा दी। और ये सनद कुरान हकीम के अंदर इस कायनात में सिर्फ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने का मुक़द्दर बनी। आय करीमा नंबर 37 में अल्लाह ताला ने जो मुतबन्ना, लय पालक और एडॉप्टेड सन होता है उसकी मुतलका यानी तलाक याफ्ता खातून से मुतल्लक एक हुक्म इरशाद फरमाया, बयान फरमाया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूँकि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को बेटा बना के पाला था, उनका निकाह हुआ था हज़रत ज़ैनब के साथ। जब हज़रत ज़ैद ने उन्हें तलाक दी तो ज़माना जाहिलियत में चूँकि मुँह बोले बेटे के हवाले से भी ये मशहूर था कि अगर वो शादी करे और अपनी अहलिया को तलाक दे दे तो जिसका वो मुँह बोला बेटा है वो उसके साथ निकाह नहीं कर सकता। अब यह चूँकि रस्म जहालियत पर मबनी थी, इस रस्म का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान कि मैं मोहम्मद तो दुनिया में आया ही जाहिलाना रस्मों के खात्मे के लिए हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जाहिलाना रस्म के खात्मे के लिए हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह का इरादा फरमाया। जब आपने इस इरादे का इजहार फरमाया तो मक्का वालों ने चहमगोइयाँ शुरू की। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फैसले को बाकायदा कानून की सूरत देकर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात की सूरत में नाजिल फरमा दिया और ये करार दे दिया कि मुँह बोले बेटे की मुतलका
اہلیہ کے ساتھ جسے وہ طلاق دے دے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کے حکم نے پورا ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ فیصلہ بھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ رب ذوالجلال کا ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے والے جو داعین اور مبلغین ہیں، انہیں ایک زبردست سبق یہاں سکھایا گیا، اور وہ سبق ہے اللہ کی ذات پر توکل کا، اللہ ہی سے ڈرتے رہنے کا۔ ہم یہ بات مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات مبلغین کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے ان کے مخاطبین کا جو سٹیٹس ہوتا ہے سوشل اور معاشرتی مقام اور مرتبہ، وہ ڈرتے ہیں بعض اوقات کہ فلاں صاحب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کئی مرتبہ حق بیانی سے وہ رک جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ باعظمت لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا وہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے۔ گویا یہ اپریشیٹ کیا گیا ایسے لوگوں کو جو راہ تبلیغ میں، راہ حق میں، راہ دعوت میں ان کی نظر صرف رب ذوالجلال کی ذات پر ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا بیان ایک مرتبہ پھر بلکہ پوری صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ سورہ احزاب میں ہی ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب کے سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد نبوت کا تصور کرنا بھی گمراہی ہے اور بدعقیدگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا بیان قرآن مجید نے یہاں کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، شاہد، مبشر اور نذیر، اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والا داعی بنا کر اور روشنی دینے والا، روشن کرنے والا چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ معنی اور مفہوم یہ، کائنات کو جب بھی روشنی کی ضرورت پڑے گی، نور اور اجالوں کی ضرورت پڑے گی، انہیں پلٹنا ہوگا دہلیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، انہیں لوٹنا ہوگا در مصطفیٰ کی طرف، اور انہیں رجوع کرنا ہوگا رسول کریم علیہ السلام کے اسوائے کریمانہ کی طرف۔ رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے حوالے سے چونکہ اللہ نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا، تو یہاں پہ یہ حقیقت بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو حضور کے وصال کے بعد بھی پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، اور جو ایسا کرے گا وہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے گا۔ نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، پیغام نکاح بھی اس حوالے سے دینا کسی بھی طور ٹھیک نہیں۔ محرم رشتوں کا بیان ہوا، خاص طور پر جب پردے کا حکم ہوا تو وہاں پہ کچھ رشتوں کا استثناء کر دیا گیا۔ ان رشتوں کی تفصیلات یہاں قرآن مجید نے بیان کی، فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، یہاں پہ باپ، بیٹے اور بھائی، پھر فرمایا ابنائے اخوانہن، بھتیجے، ابنائے اخواتہن، بھانجے، ولا نسائہن، اور اپنی جیسی خواتین، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو غلام ہیں گھر میں آنے جانے والے۔ مطلب یہ کہ عورتوں کے لیے پردہ لازم ہے، لیکن یہ رشتے ایسے محرم رشتے ہیں کہ اگر ان رشتہ داروں کے سامنے عورت بغیر حجاب نقاب کے بھی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج اس کے لیے نہیں۔ قرآن مجید نے یہ تمثیل بیان کرنے کے بعد آگے جو بات بیان کی وہ قابل توجہ ہے۔ فرمایا فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، آپ جب گر پڑے تو جنوں پر حقیقت کھل گئی کہ قاری قرآن اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ قاری کی یہ مشقت کیسے قبول کرتے۔ مطلب یہ کہ غیب جنات کے پاس نہیں، غیب جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہاں پہ ایک سبا بستی کا تذکرہ ہوا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ سبا مرد تھا یا عورت، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے۔ اب اس سبا کی اولاد جہاں جس علاقے میں آباد ہوئی اسے سبا کہا جاتا ہے، اور اس قوم کو بھی قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغات عطا فرمائے جن کا یہاں تذکرہ ہوا، نہریں اللہ تعالیٰ نے بہائیں۔ اتنی پاکیزہ آب و ہوا اس علاقے کی تھی کہ اگر کوئی مریض بیمار شخص اس علاقے سے گزر جاتا
تو اس کی آب و ہوا کی برکت سے اسے شفا مل جاتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو یہ رہنمائی فرمائی نبی کے ذریعے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے اللہ کا حصہ نکالو، ان لوگوں نے اس سے انکار کیا، نتیجہ یہ نکلا ناشکری جب کی انہوں نے تو ناشکری کا انجام یہ ہوا کہ ان کے علاقے کی آب و ہوا بدل دی گئی اور ان سے ان کے وہ باغات، نعمتوں کی وہ فراوانی، ان کی خوشحالی ان سے چھین لی گئی اور وہ اس سے محروم کر دیے گئے۔ سبق یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے اور ناشکری انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی رسالت کی افاقیت انتہائی خوبصورت پیرائی میں ایک مرتبہ پھر بیان ہوئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر۔ گویا اب قیامت تک آنے والے انسانوں پر رسول کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے اور ان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ یہاں یہ بھی قرار دیا گیا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، اللہ جس کو منتخب کر لیتا ہے ہدایت اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت سے محروم رکھنا چاہے دنیا میں کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ عزت اور آبرو کے متلاشی لوگ انہیں سبق دیا گیا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کا ارادہ جو چاہتا ہو عزت تو یاد رکھو عزتیں ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کی عزت ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے میں۔ تاجدار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، اے مولا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو فرمایا کہ عزتیں ساری اللہ کے لیے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں، خوبصورت باتیں، شیریں مقالی، فرمایا پاکیزہ باتیں، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، نیک عمل بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لایانی باتیں اور فضول باتیں ہیں وہ انسان کے نامہ اعمال کا بوجھ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا موازنہ کیا اور تضادات سے ایک حقیقت کاری قرآن کے سامنے رکھی۔ فرمایا نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا سکھایا گیا جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں، اسی طرح ایک ایسا شخص جو ایمان کے نور سے جس کا سینہ جگمگا رہا ہے اور ایک ایسا شخص جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے طرح وہ نہیں ہو سکتے۔ پہاڑوں کا تذکرہ ہوا، پھلوں کا ذکر ہوا، خاص طور پر پہاڑوں کے حوالے سے فرمایا کہ کچھ پہاڑ سرخ رنگ کے، کچھ چٹانیں مختلف رنگوں کی، کچھ گہرے سیاہ رنگ کے۔ ہم اہل پاکستان اگر پاکستان ہی میں سفر کریں تو ہمارے KPK کے اندر سرسبز و شاداب پہاڑ، ہم بلوچستان کی طرف سفر کریں تو پہاڑوں کا رنگ ہی کچھ اور، ہم شمالی علاقہ جات نادرن ایریاز کی طرف جائیں تو پہاڑوں کا رنگ ہی کچھ اور۔ قرآن دعوت نظارہ دیتا ہے کہ یہاں دیکھو بھی اور دیکھنے کے بعد غور و فکر بھی کرو، ایک ہی خطہ ارضی پر جو پہاڑ رب نے گاڑے، مختلف علاقوں کے پہاڑوں کا مختلف رنگ، یہ تمہیں کسی کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں، اور وہ قادر و قدیر ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورہ یاسین شریف کا آغاز اسی پارے سے ہوا۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل اس سورت کو قرار دیا گیا۔ آغاز ہوا یاسین، یہ کہہ کر کے حضور کو مخاطب کیا گیا۔ کسی کہنے والے نے بہت خوبصورت بات کی، اس نے کہا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، حضور پوری کائنات کا دل ہے۔ گویا اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز پوری کائنات کے دل محمد عربی کے تذکرے سے کر دیا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اعلان کر دیا ہے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا کہ علی صراط مستقیم، آپ رسولوں میں سے بھی ہیں اور سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ گویا صراط مستقیم کی پہچان اور معیار اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو قرار دیا تاکہ انسانیت حضور ہی کے قدموں میں آ جائے، اسے صراط مستقیم کی روشنی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔